बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ख्वाजा वकास सईद, हाफिज रज़ान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। ख़ास तौर पर जो आम आदमी है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। पेट्रोल है, आटा है, दीगर अशाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं जो कि अब आवाम के बस से बाहर होती जा रही है। दूसरी तरफ हमारी सियासी जमातें, हमारी लीडरशिप वो अना की जंग में मसरूफ़ है। ऐसा लगता है कि उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम के मसाइल हैं क्या। बस एक वो लड़ाई है जो हमें नज़र आ रही है जिसका बराह रास्त अवामी जो मसाइल है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही वजह है कि ये मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज यही मौजू है, लाइव स्टूडियो में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और मेहमानों को मैं तारफ़ करवा देता हूँ। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम और मुमताज़ आलमदीन सियासी और समाजी शख्सियत पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी फ़कीर खालिद महबूब वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे, जबकि सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। खैर साहब, महंगाई अपनी जगह, लेकिन जो हमारी क़यादत का रवैया है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये देखें जी, जब इमरान खान की हुकूमत गई है और उसके बाद पंजाब में हमदा शहबाज शरीफ आए हैं और ये देखने कितना बड़ा मजाक हो रहा है कि 2 दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं और ये भी मुल्क की सियासी तारीख का एक बिल्कुल एक मनफरद है कि 2 दफ़ा वो बिल्कुल अक्सरीती जो ऐवान है उसमें वो मुंतखब भी हुए और फिर हलफ भी लिया उन्होंने। तो उस 3-4 महीने जब वो हमदा शहबाज रहे हैं तो सिवाय इसके कि वो जो पहले जो लगाए हुए थे DC DPO ऊपर सारे जो कुलीदी ओहदों के जो लोग थे उनको इधर उधर करने के 3-4 माह में काम करने ही नहीं दिया गया। गवर्नर साहब बीच में अकड़ गए, उन्होंने कहा खबरदार जी वो समरी जा रही है तो आ रही है, वो उसमें उलझाए रखा। अब ये परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, ये बड़े तजर्बाकार, और जिस तरह अभी हम कौम को ये भी उन्होंने कहा जी आप ये शहबाज शरीफ ये तो सोता ही नहीं है जी, इसका जो रिकॉर्ड है ये तो सोता ही नहीं है। और शुरू में थोड़ा सा उन्होंने आके नज़र भी आया कि वाकई जी है, मगर वो 3-4 महीने के बाद देख लें सारा, बल्कि वो कहते पहले ही बाल थी ये कितना बड़ा आलमी है। तो बहरहाल अभी चकवाल में ये अदनान महमूद अवान हमदा शहबाज साहब ने लगाए थे। अभी देखें इन्होंने परवेज़ इलाही साहब अभी 10 दिन है 15 दिन है, पहला उन्होंने कहा 25 मई। अब ये देखें, ये जरा बयान सुने, 25 मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये अदनान महमूद अवान 25 मई के जिम्मेदारों में शामिल थे। तो अभी आप जो DPO हैं मोहम्मद बिन अशरफ, वो अभी कह रहे हैं चादर और चारदीवारी का बड़ा तफल, ये वो लॉन्ग मार्च में सारा जो है तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये फरिश्तें बन रही हैं कि किस जो कोई कितना जो मुलव्वस है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। तो वो 15 लाख अवाम चकवाल के तो पिस गए हैं ना जी। उन्हें क्या सरोकार है कि अदनान महमूद अवान आए या दिशान हनीफ साहब आगे बैठ जाएं, उन्हें से क्या सरोकार है। उन्हें तो चाहिए कि ये आटा चीनी दाल और ये बिजली के बिलों का ये सारा जो महंगाई का तूफान बदतमीजी आपने अवाम के ऊपर मसलत कर रखा है, ज़बरदस्ती मसलत कर रखा है, तो अवाम तो उसके लिए कुछ रिलीफ चाहते हैं। वो अब बड़ी खबर है जी, आप चैनल खोलें तो बड़ी खबर है जी। सितंबर में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जी, अब मामला तय हो गए हैं जी, सारा नजर आ रहा है जी, मामला तय हो गए हैं। वो आएंगे दूसरे को इधर करेंगे। तो यार ये अब क्या मतलब ये कौन सी जमहूरियत और क्या आप जो मेन खिलाड़ी हैं जो है, अगर जमहूरियत है तो फैसला अवाम को करने दें। वो क्या कोई अवाम की मैंडेट से अगर कोई आ जाए तो फिर उसको हुकूमत करने दें। तो ये अभी ज़रूरत है कि ये जब तक नहीं होगा ये खेल तमाशा अवाम के साथ लगा रहेगा। बिल्कुल जी, खेल तमाशा लगा रहेगा। ख्वाजा दानियाल साहब, जिस तरह अभी पूरी डिटेल से जो हमारी सियासी क़यादत का रवैया है, ख्वाजा साहब उस हवाले से बता रहे थे कि काड़ विचार है, ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया जा रहा है, पर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दर बदर है वो अवाम है। आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है? बिल्कुल, मैं अभी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि मुनफरिद ये हुआ है, ये जो 2 बार ये इसका जो हमजा शहबाज का हुआ, ये मुनफरिद नहीं, ये अलमी है इस मुल्क के, इस पंजाब में। आप देखते रहेंगे कि जो रूनुमा अलमिया जो है ना कैसे कैसे होंगे। अभी ये जो इनकी आपस में जो है अभी जो सिलसिले हैं सियासी, अभी एक और एक्सटेंशन की तरफ भी ये जा रहे हैं। और नवाज शरीफ को पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था
تو یہاں پہ اگر کسی سے کوئی گناہگار ہو جاتا تھا بندہ تو اس کو گنگا میں لے کے جاتے تھے ہندو، اور گنگا میں اس کو اسنان دیتے تھے پانی، اور اس کے پوتر ہونے کی وہ گارنٹی ہوتی تھی کہ اب اس کے پاپ جو ہے نا جھڑ گئے ہیں۔ اب گنگا تو یہاں پہ ہے نہیں ہے، اب نواز شریف کو کٹاس کے پانی سے وہ نلایا جائے گا، وہ بھی سو گیا، اس سے بھی پاپ جھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اگر اسے نلایا جائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو بلا کے اس کا ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے گی۔ یہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، عوام اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ابھی بلوں میں مولانا سے بھی بات ہو رہی تھی کہ 6,000 روپیہ ابھی وہ نیلم ہم پہ کہتے ہیں پتہ نہیں اداکارہ ہے یہ کہ یہ ٹیکس لا دیتا ہے نا جی، نیلم جیلم جو ہے نا، اور فیول ایڈجسٹمنٹ فلانا، 6,000 یہ ٹوٹل ٹیکس بنتے ہیں۔ اگر آپ کا بل 3,000 آیا ہوا ہے تو اس پہ یہ ٹیکسز جو ہے نا لگا کے یہ 6,000 9,000 کا بل آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس 6,000 کا جو عوام سے وصول کیا گیا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کون لے جاتا ہے بھی بتا تو دیں، جاتا کدھر ہے یہ کھرب؟ جب آپ اس کو ضرب دیں، میں پہلے بھی حساب لگا کے بتایا تھا کہ اتنے کروڑ گھر ہیں، اس پہ 6,000 فی گھر اگر لگائیں تو یہ کھربوں روپیہ بنتا ہے۔ یہ 10-15 کھرب روپیہ یہ جاتا کدھر ہے ہر مہینے؟ جو ہر مہینے، یہ نہیں کہ مطلب سال میں ہے 2 سال میں، ہر مہینے کھربوں روپے اکٹھا کرتے ہیں، جاتا کدھر ہے؟ عوام پہ لگتا نہیں ہے۔ اگر یہ پیسہ عوام پہ لگنا شروع ہو جائے تو ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بجلی بھی آپ کو وافر ملے گی اور سستی بجلی آپ کو، ٹھیک ہے جی، سستی بجلی بھی ملے گی اور عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرت صاحب، جس طرح بجلی کا ذکر ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتیں اب پھر حالیہ دنوں میں 9 روپے یونٹ بڑھ چکی ہے، دوسری طرف پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں سستی ہوئی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، لیکن موجودہ حکومت عوام کو کچھ وہ ریلیف نہیں دے رہی جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ آپ کا کیونکہ براہ راست عوام سے تعلق واسطہ رہتا ہے، آپ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے جذبات کو بخوبی سمجھتے ہیں، تو اس وقت عام آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، تمام میرے صحافی دوست، آپ حضرات کا دم جو ہے وہ غنیمت ہے۔ میں الحمدللہ عوام سے بھی جڑا ہوا ہوں اور حکمرانوں سے بھی جڑا ہوا ہوں۔ میں جو ریزلٹ نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابقہ حکمران ہوں یا موجودہ ہوں یا آنے والے ہوں، یہ اپنے رشتہ داروں کے خیر خواہ ہیں، یہ اپنے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے اپنے مطلب کے لیے ڈی سی بھی بدلانا ہے تاکہ ان کے رشتہ داروں کو نواز دیا جائے۔ ان کے کمروں میں یہ خود بھی نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں بھی ایکسین کے دفتر سے ہو کر آیا ہوں، خالی دفتر تھا لیکن اے سی چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی 6,000 نیپرا کا، مجھے دلائل دے رہے تھے۔ میں نے کہا خواجہ بابر سلیم صاحب بیٹھے، میں تو بلدیہ میں میں نے کہا تھا کہ میں محصولات کو نہیں مانتا ہوں، نیپرا کو کب مانتا ہوں؟ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، ان کی طرز حکومت کو مانتا ہوں۔ اس کے مطابق طرز نیپرا کے مجھے دلائل مت دو کہ یہ ہم مجبور ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی 35 روپے کاٹتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو نچوڑ ہے، میں پچھلے دنوں میں پیمز ہسپتال ہو، ہولی فیملی ہو، دیگر ہو، عوام رول رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے۔ میں قصوروار شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں، جب آپ نے 5 دن پہلے کہا کہ 18 روپے سستا کر رہے ہیں، پھر کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ نے 7 روپے مہنگا کیا؟ اگرچہ شہباز شریف کے ساتھ ہمارے علماء اور ہم منسلک ہیں، لیکن میں ایسی حکمرانی جو عوام پر چھوڑا چلائے میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو این جی او جو پرائیویٹ لوگ ہیں، میں نے جماعت اسلامی کا مری روڈ پہ ہسپتال دیکھا ہے، 155 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لاکھ روپے کا آپریشن کہیں باہر ہو رہا ہے وہ 16,000 روپے میں کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ عوام کے لیے نوید ہیں۔ حکمران جو بھی ہوں، سابقہ ہوں، موجودہ ہوں، کیا جو ڈی سی فوت ہو گیا ہے چکوال کے اوپر، زمینوں کے اوپر، 12 کنال کے اوپر اسی نے چھرا نہیں پھیرا؟ کیا میرا نانا کوئی ڈاکو تھا؟ میرا ماموں مولانا پیر عبد الرحمان قاسمی کوئی چور تھے؟ انہوں نے غلط طریقے سے، خواجہ صاحب نے یا ان غریب لوگوں نے غلط طریقے سے زمینیں خریدی تھی؟ جس کے پاس جب تک آپ بزور قوت خود میدان میں نہیں اتریں گے، اور جنرل ضیاء الحق کو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں،
کہ عبدالرحمان قاسمی اس کے سامنے آ جائے, چوک کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا, لیکن 20 منٹ ضیاء کو روک کے رکھا اور ضلع بنوا کر دے گئے. جب تک اس قوت سے آپ میدان میں نہیں ہوں گے اور ایسی قیادت نہیں ہوگی, ممبر و محراب میں گنگے اور بہرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قلم بھی جن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے وہ خواجہ بابر سلیم صاحب اور آپ لوگ جیسے کم لوگ ہیں. جب آپ لوگ ایسے ممبر و محراب کے وارث اور عوامی لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, عوام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا. بالکل صحیح ہے جی, عوام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کو اپنے حقوق کا جو تحفظ ہے اس کے لیے خود باہر نکلنا پڑے گا, اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے خود جد و جہد کرنا پڑے گی. وکیل خالد صاحب, آپ بھی روزانہ خبریں دیکھتے ہیں, جب بھی ٹی وی آن کریں تو بس خبر یہی ہوتی ہے کہ فلاں پہ بغاوت کا مقدمہ بن رہا ہے, فلاں ملک میں واپس آ رہا ہے, فلاں کو نااہل کیا جا رہا ہے. یہ جو ساری بحث مباحثہ ہے اس کا عوامی مسائل سے کیا لینا دینا ہے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران سے مراد یہ سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں ان کو اب ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو عوام کے اندر ایک جو خوف ہے اور عوام کے اندر جو ایک چیز ہے وہ بہت بڑا لاوا بن رہا ہے, کسی وقت بھی یہ پھٹ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈرنا چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ضلع کی بات کر لیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر جو ہمارا ڈی سی بیٹھا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف رکھتے ہیں, کیا وہ اپنی جو پرائز لسٹ جو جاری کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں؟ بالکل نہیں کرواتے. آپ تھانے میں چلے جائیں, کسی بڑے کا فون آ گیا ہے, غریب آدمی پس رہا ہے, بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے وہ مرضی سے پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے, جا رہا ہے, اپنے معاملات سیدھے کر رہا ہے. یہ سارا جو ہے نا بالکل ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اپنی جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے, یہ چند سو لوگ ہیں نا جنہوں نے پاکستان کو قبضہ کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنی جنگ چھیڑی ہوئی ہے. اگر یہ خدا رہا, اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو خدا رہا آپ صرف 3 مہینے کے لیے اپنی جنگ کو ختم کریں اور عوام کی بہتری کے لیے سوچیں. یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں, جیسے خواجہ صاحب فرما رہے تھے نا یہ 6,000 روپے لے رہے ہیں, اگر اس کو ملٹی پلائی کریں تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں. اگر یہی اربوں روپے کے ڈیم اگر بن جائے دیگر عوام کی سہولیات کے لیے خرچ کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ریونیو اکٹھا ہو گیا, آگے گیا کدھر ہے کسی کو نہیں پتا, نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی بتانے کو تیار ہے, ہم اوپر جا رہے ہیں جی. تو یہ ہے نا, میرا صرف آخری میسج جو میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی جو انا کی جنگ انہوں نے شروع کی ہے اس کو ختم کرے, عوام کی بہتری کے لیے سوچے. یہ بددعائیں لے رہی ہیں میر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے, بے روزگاری سے لوگ اپنی فیملی کے سمیت خود کو قتل کر رہے ہیں. آپ کو میں چکوان کی بات بتاؤں, کئی کیس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ریکارڈ پہ نہیں آ رہے, یہ دبا رہے ہیں اس کو. خدا را یہ جو خوف خدا کریں اس سے بچیں آپ. بالکل ٹھیک ہے جی, اس سے بچیں. اور خودکشیوں کا جس رجحان کا ذکر فقیر خالد کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا خون حکمرانوں کے سر ہے. وہ اگر آج یہ محسوس نہیں کر رہے تو انہیں ایک دن ایک بڑی عدالت میں ضرور پیش ہونا ہے, اور وہاں پر کوئی سفارش بھی نہیں چلنی, وہاں پر کوئی اثر و رسوخ بھی کام نہیں آنا. راجہ افتخار, جس طرح بھی فقیر خالد ریٹ کا ذکر کر رہے ہیں, سرکاری ریٹ ایک طرف ہے, اس کے مقابلے میں عام جو دکاندار ہے اس نے اپنے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں. دوسری طرف جو ہم حکومتوں کے پاس نسخہ دیکھتے ہیں وہ انتظامی مشینری کی اکھاڑ بچھاڑ ہے. جیسا کہ ہمیں ڈسٹرکٹ چکوال میں نظر آ رہی ہے, ڈپٹی کمشنر رخصت ہو گئے, اے سی چکوال ان کا تبادلہ ہو گیا, اے سی تلنگانہ کا تبادلہ کر دیا گیا, مزید اور تبادلے ہو رہے ہیں. تو یہ جو تبادلے ہیں یہ مہنگائی میں کمی کا باعث بنتے ہیں یا الٹا ایک اور بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی تھی, چودھری پرویز اللہ صاحب آئے تھے سپریم کورٹ کے حکم سے, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ کم از کم جو پہلے 3-4 مہینے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی تقریباً میرے خیال میں سپتمبر یا اکتوبر تک ہے, اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جانے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا جی کہ انہوں نے صرف بیوروکریسی کی اخاڑ پچھاڑی کرنی ہے. تو وہ میری بات ہر بار سچ ہوگی. آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کو 15 سے 20 تبادلے جو ہے وہ جنگ سے ادھر سرگودا سے چکوال سے لاہور, یہی مطلب کہ یہ ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. جہاں تک بات ہے مہنگائی کی, مہنگائی جو اگر ایک منتخب حکومت اس کو کام کرنے دیا جائے, انتظامیہ کے پاس اختیارات ہوں, انتظامیہ آگے جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں انہیں ایکٹیو کرے, وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو یہ ایک جیلی لسٹ ہوتی ہے 20-20 روپے لے کے, یہ صبح بلدیہ والے جاتے ہیں, یہ دکانداروں کے دکانوں پہ ٹھیوں پہ ڈال کے اپنا 20-20 روپیہ جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک ڈمی لسٹیں ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ یا دیگر انتظامیہ آپ دیکھیں کہ ڈی سی صاحب کو امیڈیٹلی
چار چھوڑنے کا حکم ہوا ہے کہ آج شام تک انہوں نے لاہور پہنچنا ہے. تو اس مہنگائی کے دور میں جب عوام آلریڈی ہی جیسا کہ فقیر صاحب نے کہا کہ ایک لاوا، تو یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو بلوں میں اضافہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ عوام بغیر کسی کی کال پہ یا بغیر کسی سیاسی مقاصد کے مختلف پورے ابھی چکوال کی اگر آپ بات کریں تو دیہاتوں میں مختلف چوک چوراہوں میں نکلی ہے اور اس نے احتجاج کیا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر حکمرانوں نے اپنا جو طرز حکمرانی ہے اس کو ٹھیک نہ کیا اور عوام کو ریلیف دینے کی جو ہے نا وہ انہوں نے کوشش شروع نہ کی اور عوام اسی طرح غربت مہنگائی کی چکی میں پستی رہی تو آنے والے وقت میں ایک ایسا طوفان آ سکتا ہے کہ ان سب کو بہا کے لے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہی ایک سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار ہے. اگر اس کو حکمران وہ سمجھ نہیں رہے پڑھ نہیں پا رہے تو یہ ان کی نااہلی ہے. اس وقت عوام کافی تنگ ہے. اس دوران ہمیں سینئر صحافی سید منصور علی شاہ نے بھی لائیو اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا. ویلکم کہتے ہیں منصور شاہ صاحب. مہنگائی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو خاص طور پر تحصیل چور سیدن شاہ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عوام اور میڈیا تو اس پہ کبھی کبھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. جو چور سیدن شاہ کی سیاسی قیادت ہے اکراس دا بورڈ میں کسی خاص جماعت کا ذکر نہیں کر رہا تو انہوں نے بھی مہنگائی کو لے کر کبھی عوام کا ساتھ دیا؟ احتجاج بھی ہو رہا ہے وہ لکی سیمنٹ والا. جی سیمنٹ جی بالکل اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی تو وہ یہ ہے کہ چوہا سیدن شاہ میں 4 مجسٹریٹ ہیں پرائز مجسٹریٹ. تو چھوٹا سا بازار ہے. کوشش تو ان کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جرمانے کی دکانداروں کو جرمانے کی جائیں اور لوگوں کو ریلیف پہنچائے. لیکن اس کے باوجود دکاندار جو ہے وہ ہٹ دھرمی پہ ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہے. میں 14 سال خود لیتا ہوں. ابھی پیاز جو ہے وہ 100 روپے کلو ہے جبکہ 350 روپے کا دھڑی لگا ہوا ہے. کئی جگہوں پہ 400 ہے. اس طرح اور بہت سارے جو شیخ ان کے ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن پرائز مجسٹریٹ جو ہیں انہوں نے بھی آگے بندے رکھے ہوئے ہیں جو جاتے ہیں ایک ہی دکاندار کو 2-3 جرمانے کر دیتے ہیں. میرے خیال میں وہ یا تو ان کی کوئی ضد ہے آپس میں یا کوئی ایسی بات ہے. اس کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر کی بہت زبردست کارکردگی ہے. وہ گاؤں میں بھی ہر جگہ جا رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا نمبر دیا ہوا ہے. اگر کوئی مہنگے داموں لسٹ سے زیادہ دے تو وہ اس پہ جرمانہ کریں گے. تو شکایت سیل کا بھی ایک نمبر بنایا گیا ہے. لیکن ابھی میرے بھائی افتخار راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ 20-20 روپے کی لسٹ دیتے ہیں. وہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. وہ 60 یا 65 روپے کی ساری تحصیل کی وہ فوٹو کاپیاں بنواتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 60 یا تو آگے وہ 20 روپے کے حساب سے کتنے 100 کاپی کرے تو وہ کتنے بن جاتے ہیں. وہ اس طرح اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اس کے خلاف بھی کافی میڈیا نے بھی آواز اٹھائی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری میں بات کروں گا آج لکی سیمنٹ کے حوالے سے. لکی سیمنٹ فیکٹری کے خلاف آج بہت بڑا جلسہ اور ریلی ہوئی ہے. میں یقین کریں بلا تفریق یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں افراد تھے. سینکڑوں گاڑیاں تھیں اور ہزاروں افراد تھے. اور بہت زیادہ اس میں جو ہے نا جلوس جو ہے بشارت سے ہو کر چوہا سیدن شاہ آیا اور لوگوں نے بہت اسے اپریشیٹ کیا. اس میں بہت سارے علاقہ بھر سے لوگوں نے شرکت کی اور میرے خیال میں اگر یہ اس کی ویڈیو یا یہ سارا کلپ اوپر جائے تو فیکٹری امپاسبل ہے. میرے صاحب آخری کمنٹس میں کروں گا اشار صاحب کہ آج میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کیا تو وہاں پہ ایک پولیس ملازم اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروگرام میں یہ جو لیپی اسکن کی ڈیزیز آئی ہوئی ہے اس نے یہ کہا کہ دیہاتوں میں جو جا رہے ہیں ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر یہ ہزاروں روپے خواہ مخواہ کے جو ہے وہ انجیکشن لگا کے ان کا حالانکہ اس کی بیماری کے ساتھ تعلق بھی کوئی ہوتا اور جانوروں کو ریلیف بھی نہیں ملتا لیکن وہ اس کی مد میں جو ہے وہ ہزاروں روپے بھی ذمہ داروں سے بٹور رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اپنے پروگرام میں تذکرہ کریں کہ انتظامیہ خدا رہا اس کے بارے میں بھی کوئی نوٹس لے. بالکل ٹھیک ہے جی. انتظامیہ عوام کے بارے میں سوچے اور 75 سال ہو گئے ناظرین پاکستان کو پڑے ہوئے. اکثر حکمران اس دوران اپنے مسائل ہی حل کرتے رہے لیکن آج بھی وہ اپنے مسائل ہی حل کر رہے ہیں. اب عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کر ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے وہ التماس کر رہے ہیں کہ خدا را اب ہماری طرف توجہ دی جائے کیونکہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آج نہیں
بلکہ ابھی سے اس معاملے پر یہ جو جد و جہد ہے یہ شروع کرنا پڑے گی، اور اکراس دا بورڈ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح فقیر خالد کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ کے لیے خدا را سیز فائر کرے، جنگ میں بھی سیز فائر ہو جاتا ہے، یہ تو سیاسی جنگ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے سر جوڑ کر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔